नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी शहद की मक्खी और इंसान के ऊपर, तो उसमें एक मैंने आयत पढ़ी थी, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसुहा, कि तुम अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उसका शुमार नहीं कर सकते। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम उसकी जितनी भी नेमतों का शुमार करना चाहें हम शुमार नहीं कर सकते। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस आयत को सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट किया, यानी कि सबसे ज़्यादा दफ़ा कुरान में दर्ज की गई है जो आयत, वो है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इतनी नेमतें की हैं, और वो नेमतें जिनको हम जानते भी नहीं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि शहद हमारे लिए कैसे बनाया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें हमारे लिए कितने फ़ायदे रखे हैं। इस तरह शहद की मक्खी हमारे लिए क्या क्या काम करती है। दोनों ही नेमत है, शहद की मक्खी भी और शहद भी। इसी तरह से एक नेमत ऐसी भी है कि जिसके ऊपर हम सारा दिन 24 घंटों में कभी गौर ही नहीं करते कि ये भी हमारे लिए नेमत है, और कभी हमने उसका शुक्र अदा भी नहीं किया होगा। शायद किसी ने उसका शुक्र अदा किया हो। वो नेमत क्या है? उस नेमत के बगैर हम लोग 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं गुजार सकते। वो एक ऐसी ज़बरदस्त नेमत है कि अगर वो 2 मिनट के लिए हमसे रोक ली जाए तो तमाम इंसान दुनिया में मर जाएंगे। आप कुछ भी नेमतें खा रहे हैं, रिस्क खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आपके जिस्म में ताकत है, आप चल फिर रहे हैं, लिबास और दूसरी कई चीज़ें, औलाद, बीवियाँ, जानवर, सवारियाँ, ये सब नेमतें अपनी जगह। लेकिन ये एक ऐसी नेमत है कि जिसको अगर 2 मिनट के लिए हमसे रोक लिया जाए तो मौत वाक़या हो जाएगी। वो नेमत क्या है? वो नेमत है हवा। इस हवा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी क्या चीज़ रखी जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। इस हवा के अंदर, जो इस हवा को अल्लाह ताला ने बनाया, इसमें बहुत सी हिकमतें हैं इस हवा के अंदर अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी हुई हैं। लेकिन इस हवा की जो मेन चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचा रही है कि जो 2 मिनट के लिए भी अगर रोक ली जाए तो सब जानदारों की मौत वाक़या हो जाएगी, जितने भी जानदार हैं। हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के तकरीबन 99% बन जाती हैं। और 1% बाकी तमाम गैसेस होती हैं, डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं। वो सारी गैसेस मिलाए तो वो 1% बनती हैं। लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए कि दुनिया के अंदर अगर ये साइंसी तौर पे सब कुछ हो रहा होता तो आज तक अगर कभी एक लम्हे के लिए भी, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कभी साइंसी तौर पे इस पर रुकावट आ जाए कि ऑक्सीजन बंद हो जाए, ये जो लेवल मैंने आपको बताया 21% और 78% का, ये एक कम्बिनेशन है। अगर इसके अंदर कमी बेशी हो जाएगी तो इंसानों की मौत वाक़या हो जाएगी। ज़्यादा ऑक्सीजन भी इंसानों की डेथ कॉज बनेगा। अगर 21% से ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए तो भी मौत वाक़या हो सकती है। और अगर ये 21% से कम हो जाए, जैसे हम कभी पहाड़ों पे जाएं, ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो बिल्कुल पॉइंट्स में कम होता है, तो इस वजह से वहाँ जाकर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है। तो अगर इसमें कमी बेशी हो जाए, इस ऑक्सीजन लेवल में 78% बजाय नाइट्रोजन का लेवल गिर जाए और ऑक्सीजन का लेवल भर जाए तो भी मौत वाक़या हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इसका जो मिक्सचर बनाया हुआ है ये बहुत स्टैंडर्ड मिक्सचर है, और इसको कभी भी
جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تب سے لے کے آج تک کبھی بھی آکسیجن بند نہیں کی گئی، کبھی بھی اس آکسیجن کو روکا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کے ظلم، اللہ کی نافرمانیاں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ رزق روک لیتا ہے، پانی کی کمی بیشی کر لیتا ہے، لیکن آکسیجن نہیں کبھی روکی اس نے آج تک۔ اگر وہ ہم سے روک لے تو سب کے سب مر جائیں۔ اور سائنسی طور پہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ایتھیسٹ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ ان کے لیے بھی دلیل ہے۔ اگر یہ سائنسی طور پہ ہوتا نا تو دنیا میں آپ نے بہت سے ایسے حادثات دیکھے ہیں کہ زلزلے آ جاتے ہیں، ٹورنیڈوز آ جاتے ہیں، سونامیز آ جاتے ہیں، ایولانچ یعنی کہ پہاڑوں کے اوپر سے برف کا گرنا یہ ہو جاتا ہے، پہاڑ تباہ ہو جاتے ہیں، گلیشیئر ٹوٹ جاتے ہیں، سمندروں میں طوفان آ جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس آکسیجن کے لیول کو کم زیادہ نہیں ہونے دیتا۔ اگر آکسیجن کے لیول سائنسی طور پہ ہوتا نا تو اس میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کو خرابی آئی ضرور ہوتی۔ تو یہ سائنسی طور پہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے، اسی لیے آج تک کبھی اس میں خلل نہیں آیا۔ اور یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کیا کہ یہ جو ہوا ہے جس کے اندر کئی قسم کی گیسز ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا۔ مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر یہ بادل می برساتے ہیں، اور یہ جو بارش وہاں پر برساتے ہیں پھر اس سے وہاں پر ہر طرح کے پھل پک جاتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے کر رہا ہے، یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، وہ ان کے ذریعے سے بادلوں کو اٹھا کے لے آتا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو کبھی بھی بخارات اٹھ کر اوپر نہیں جا سکتے، یہ ہوا ہی ہے جو ان کو بخارات کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے اور بادلوں کی شکل دیتی ہے، اور پھر بادل آ کے زمین پر برستے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سب ہوا جتنی بھی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے سے لوگوں کو طاقت بھی دیتا ہے، ہوا میں بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی طاقت دی تھی، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 81 میں کیا کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ یہ جو تند و تیز ہوا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں اللہ نے دی تھی، وہ ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی، جہاں پر وہ اس کو حکم دیتے تھے اس رخ پر چلنا شروع ہو جاتی تھی، جس چیز کو کہتے تھے اٹھا لے اس رخ پر اٹھا کے چلتی تھی۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس تند و تیز ہوا کے اوپر بھی اللہ نے کنٹرول دیا تھا۔ یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہواؤں کو روک لے تو آپ کی یہ جو ہوا ہے یہ ایک پورا زمین کو ایک آپ گلوب سمجھیں کہ زمین کے اوپر ایک پورا گلوب بند ہے، اور اس کے اندر یہ ہوا موجود ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے ہی آپ کا تمام نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ ہوا یکدم ختم کر دی جائے تو کوئی جہاز نہیں اڑ سکتا، کوئی پرندہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ یہ سارے پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں یہ اس ہوا کی وجہ سے ہی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہوا نہیں ہوگی تو ان کے پر کبھی بھی کھل کر بیلنس نہیں کر سکیں گے، اس کے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے اس ہوا کا کہ یہ ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے جہاز بھی اس ہوا کی وجہ سے ہی ہوا میں قائم رہ سکتے ہیں، کہ اگر یہ ہوا ہی نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی وہاں پر قائم نہیں رہ سکیں گے، گر جائیں گے نیچے۔ تو اس لیے یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اور پھر اس کے کئی قسم کے فوائد بھی رکھیں گے، اور یہ لیئرز کی شکل میں ہے۔ اگر آپ اس ہوا کا کبھی سائنسی طور پہ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی وسعت نظر آئے گی۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس ہوا کے بارے میں بتاتا ہوں، میں سائنسی لیکچر نہیں دے رہا، لیکن انفارمیشن کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر اس زمین کے اوپر ہوا کی 5 لیئرز اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، اور سائنسی طور پہ ابھی تک جو ریسرچ ہوئی اور سائنٹسٹ نے اس کو جو نام دیے ہوئے ہیں ان میں سے پہلا نام ہے ٹروپوسفیئر،
یہ ٹروپوسفیئر جو ہوا کی جو لیئر ہے ہمارے اوپر، یہ سب سے پہلی لیئر ہے، یعنی زمین کے اوپر یہ سب سے پہلی لیئر ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ تقریباً 10 کلومیٹر تک ہے، ہم سے اوپر 10 کلومیٹر تک کی ہائٹ پہ ٹروپوسفیئر کی لیئر قائم رہتی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر آپ کے بادل، گیسز، ویپرز اور بارش کا برسنا یہ سب اسی لیئر کے درمیان میں ہوتا ہے۔ 10 کلومیٹر تک اس لیئر کے اوپر ٹروپوسفیئر کی لیئر قائم رہتی ہے، اور اسی ٹروپوسفیئر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بادل آتے ہیں، میਂہ برستا ہے، بخارات اٹھتے ہیں، تو یہاں تک ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ لیئر شروع ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسٹراٹوسفیئر۔ اسٹراٹوسفیئر کیا ہے؟ یہ 12 یا 10 کلومیٹر سے لے کے 50 کلومیٹر تک ہے اونچائی پہ، 50 کلومیٹر اونچائی تک یہ دوسری لیئر ہے، اور اسی لیئر کے اندر اوزون کی لیئر بھی ہوتی ہے، جو ہم تک جو الٹرا وائلٹ سورج کی لائٹس آتی ہیں جو کہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہیں، وہ ان کو وہیں پہ روک لیتی ہیں، اور ہمارے جو جیٹس اڑتے ہیں، جو جیٹ طیارے ہوتے ہیں، وہ اس لیئر کے نیچے والے حصے میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے میسوسفیئر، یہ 50 کلومیٹر سے لے کے 80 کلومیٹر تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر شہاب ثاقب جو آپ پھٹتے دیکھتے ہیں آسمان پر، وہ اسی تیسری لیئر کے اندر پھٹ جاتے ہیں، وہ اس سے نیچے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو آنے دیتا۔ یہ ہوا کی انتہائی ٹھنڈی لیئر ہے، اس کے اندر وہ آ کے پھٹ جاتے ہیں اور اس سے نیچے نہیں آ پاتے۔ اس کے بعد چوتھی لیئر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھرموسفیئر۔ تھرموسفیئر 80 کلومیٹر سے لے کے 700 کلومیٹر تک ہے، یعنی کہ جو تیسری ختم ہوئی تھی 80 پہ، تو 80 سے آگے 700 کلومیٹر تک تھرموسفیئر کی لیئر ہے ہوا کی۔ اور پھر اس کے بعد 700 کلومیٹر سے لے کے 10,000 کلومیٹر تک ایکسوسفیئر ہے، پانچویں لیئر ایکسوسفیئر ہے، جو 10,000 کلومیٹر تک ہمارے سے اوپر 10,000 کلومیٹر تک یہ پانچویں لیئر قائم ہے۔ یہ ہوا کی لیئرز بنائی گئی ہیں ہمارے اوپر، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 10,000 کلومیٹر تک زمین سے لے کے اوپر 10,000 کلومیٹر تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دی ایج آف آؤٹر اسپیس، وہ ایج آ جاتا ہے آؤٹر اسپیس کا، جہاں سے پھر اسپیس شروع ہو جاتی ہے آگے، اور یہ وہ لائن ہے جس کو کرمان لائن بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں، کہ یہ وہ لائن ہے جہاں سے اسپیس شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے نیچے ہوا موجود ہے، ہر چیز اڑ سکتی ہے، مختلف آکسیجن، مختلف قسم کی گیسز رہتی ہیں، اور ہر لیئر کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے۔ وہ سائنسی طور پہ ایک ریسرچ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ جا کے ریسرچ کر سکتا ہے، وہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو میں صرف ایک دینی لیکچر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ آپ کی زمین کے اوپر اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر روز ہمیں کتنی ہی الٹرا وائلٹ لائٹ سے بچاتی ہے، کتنی ہی اوپر سے جو آفتیں آتی ہیں، جیسے شہاب ثاقب گرتے ہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں، وہ اوپر سے گرتے ہیں لیکن ان کو وہیں پر پاش کر دیا جاتا ہے، وہ زمین تک پہنچ کر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے جس میں 1 منٹ کے لیے بھی خلل نہیں آتا۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی خلل آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر اس نظام میں 1 منٹ کے لیے بھی خلل آ جائے تو کتنے لوگ 1 منٹ تک اپنا سانس نہیں روک سکتے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ 1 منٹ کے لیے اپنا سانس روک کے دیکھیں تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کبھی ہاسپٹل میں جانا ہوا ہو تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مریضوں کے ساتھ آکسیجن کے سلنڈرز لگائے جاتے ہیں، جو مریض خود سے اچھے طریقے سے سانس نہیں لے پاتے، ان کو آکسیجن سلنڈرز لگے ہوتے ہیں یا ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ جو آکسیجن کو پرووائڈ کی جا رہی تھی وہ سلنڈرز کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ سلنڈرز انتہائی مہنگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے سینٹرل سپلائی سسٹم بھی ہوتا ہے ہاسپٹلس میں، جو آکسیجن پورے ہاسپٹل کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی انتہائی مہنگا سسٹم ہوتا ہے۔ انتہائی مہنگے سسٹم لگنے کے باوجود ان سسٹم میں کئی دفعہ خرابی آ جاتی ہے، تو اس کا بیک اپ بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے ہاسپٹلس والوں نے، لیکن وہ بیک اپ بھی بعض کا فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائنسی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے استعمال کیا، بنانی پڑتی ہے، روز آکسیجن حاصل کرنی پڑتی ہے، سلنڈرز میں لانی پڑتی ہے، وہ بھی چند مریضوں کے لیے کر پاتے ہیں، پورے ہاسپٹل کو آکسیجن سپلائی پوری طرح سے نہیں مل پاتی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ آکسیجن بھی ہوا سے ہی لی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر لمحے ہر لمحے آپ کو اپنی نعمت سے نواز رہا ہے، جس کو آپ نے کبھی گنا ہی نہیں۔
یہ وہ نعمت ہے جو آپ کو ہر لمحے مل رہی ہے. اگر ایک منٹ کے لیے وہ نعمت اللہ آپ سے روک لے تو پھر آپ کیا ہوگا؟ آپ کا، میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، جانداروں کا کیا ہوگا؟ جتنے جاندار ہیں سب کے سب مر جائیں گے. تو ہم اللہ کی کتنی ہی نعمتیں یوز کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کا صحیح شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں؟ اس کا صحیح طرح سے شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ اس کا کبھی ذکر بھی کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اگر یہ نعمت نہ ہو تو بے شمار خوشیاں دنیا میں پڑی رہیں گی، بے شمار نعمتیں دنیا میں پڑی رہیں گی، لیکن ہمارے کسی کام کی نہیں ہوں گی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بابرکت ہے، کتنی رحیم ہے، کتنی کریم ہے. وہ آپ کے ہم لوگوں کے سب کے گناہوں سے ہٹ کر کبھی بھی اس نے یہ نعمت آپ سے نہیں روکی. اگر ایک لمحے کو اس کو غصہ آئے اور وہ یہ نعمت روک لے سب تباہ ہو جائے. وہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے کہ مسلسل عطا کیے جا رہا ہے، کبھی اس میں گڑبڑ نہیں ہونے دیتا. صرف روکتا ہی نہیں بلکہ اس کا جو اللہ نے مکسچر بنایا، میں نے بتایا کہ 78 اور 21 کا، اس میں بھی کبھی اللہ نے کمی بیشی نہیں ہونے دی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا اصل چیز ہے. دنیا میں بہت سارا شرک اور کفر جو ہوتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہم بہت کچھ لینے کے لیے درباروں پہ، قبروں پہ، پیروں پہ، فقیروں پہ اور پتہ نہیں کن کن کو معبود بنا لیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ مانگا ہی نہیں. اپنی دعاؤں میں آپ سوچیں کہ آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ آکسیجن کا لیول صحیح دینا؟ اپنے دل سے بتائیں، سچ سچ بتائیں. سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی ہے کہ اے اللہ ہر لمحے جس چیز کی سب سے زیادہ مجھے ضرورت ہے وہ آکسیجن ہے، اور وہ اس کا جو مکسچر، اس کا جو لیول ہے وہ مجھے صحیح ملے، وہ مجھے مسلسل ملتی رہے، میری اولاد کو ملتی رہے، میرے بیوی بچوں کو ملتی رہے، میرے گھر والوں کو ملتی رہے. کبھی یہ دعا کیا؟ کبھی کسی پیر کے پاس جا کر یہ دعا کروائی کہ یا اللہ یہ آکسیجن کی مجھے ضرورت ہے، ہم کو ہی صحیح ملتی رہے، کبھی اس میں کوئی کمی نہ آنے دینا. آپ سوچیں آپ پیروں سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں، فقیروں سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں، درباروں پہ کیا کیا مانگ لیتے ہیں. وہ بغیر آپ کے مانگے ہی آپ کو ایسی سب سے بڑی نعمت دے رہا ہے کہ اگر وہ ایک منٹ کے لیے اس نعمت کو روک لے تو سب کچھ ختم ہو جائے. سب نعمتیں اس کے آگے ہیچ ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کسی نے مانگی نہیں ہے اور وہ عطا کر رہا ہے. تو آج اللہ کی ذات کو پہچانے، وہ ایسی بے شمار نعمتیں آپ کو دے رہا ہے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور ان کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اس رب کریم کی ذات کی پہچان ہمیں ہمیشہ ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ کو پکارو میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری منظور کروں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور مجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں ہے. آپ سوچیں گے آپ جس کے پاس جا رہے ہیں کیا وہ اللہ سے بڑھ کر رحیم ہے؟ آپ اس سے جا کے التجا کر رہے ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ رحیم ہے. اس کو پہلے رحم آئے گا اللہ کے مقابلے پہ، یا اس اللہ تعالیٰ کو پہلے رحم آتا ہے آپ کے اوپر؟ وہ تو پہلے ہی آپ کے اوپر اتنا رحیم ہے کہ وہ ایسی کئی نعمتیں آپ کو دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جسم کے اندر کئی ایسی نعمتیں ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.